अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम अपने तमाम चाहने वालों, देखने वालों और सुनने वालों को। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ताज़ा तरीन ख़बरें और उन पर तबसरे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम को मुबारकबाद दूँ या इजहार अफसोस करूँ, क्योंकि कल सियासी बसात पे सारा गेम ख़त्म हो गया। और इस पर मैं सिर्फ एक शेर सुना देता हूँ आपको। जमहूरियत का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले, सब सेट हो गए, वज़ीर आज़म भी बन गए, खुद साख्ता, और जनाब वाली जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर सब ने अपना चार्ज संभाल लिया और अपने मज़े में काम शुरू कर दिया, कमाना और खाना। किसी को आवाम का कोई, अगर ये सोच रहे हैं ना आप लोग कि ये जमहूरियत आ गई और ये सब कुछ ठीक हो गया, तो ये आपकी भूल है, यकीन माने आपकी भूल है। ये वही गेम शुरू से 77 साल हो चुके, 70 साल या उससे ज़्यादा पाकिस्तान को बने हुए, वही नए नए चेहरे आते हैं, लेकिन वो होते एक्चुअली वही हैं। अपना कभी मेकअप चेंज कर लेते हैं, कभी कपड़े चेंज कर लेते हैं, कभी अल्फाज चेंज कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली वही होते हैं। तो लेकिन मुझे इन पर इतना अफसोस नहीं है। अफसोस आप अगर आप उसकी जो जो सीटों की जो वो है ना, बंदर बाट, वो अगर आप गौर से देखें, बंदर बाट ही मैं कहूँगा कि उसके अंदर पीटीआई की सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं, 92। सोचें, और उनकी सबकी पूरी पूरे पाकिस्तान में जितनी जमातें हैं उनके सब कम है उससे। लेकिन वो वजारत की कुर्सी पर नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? ज़िद। ज़िद जो है ना इंसान को तबाह कर देती है, नंबर एक। और दूसरी बात, सियासत के अंदर तो बेसिक आपकी ज़िद तो होती नहीं ना। सियासत के अंदर तो आपको पाँव पकड़ने पड़ते हैं आवाम के। यानी आपकी जो ज़िद्दी होते हैं ना, वो उनके लिए सियासत सही नहीं होती। अब देखें, ज़िद के अंदर आके इन्होंने अपना सारा खेल ख़त्म कर दिया इमरान खान साहब ने। मैं इनको पसंद भी करता था और अभी भी पसंद करता हूँ, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अब ये बैठ के वो देख रहे हैं तमाशा, और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे, और ये माशाल्लाह से जेल में रहेंगे। तो ये है अंजाम ज़िद का। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब इनके अदम एतमाद की तहरीक हुई थी, तो असल में मैं इसकी साइकोलॉजिकल वजह भी एक है। अगर आप गौर से देखें ना, इनको इन्होंने शिकस्त कभी नहीं खाई। जो शिकस्त कभी नहीं खाता ना, शिकस्त को कबूल भी नहीं करता। और शिकस्त को कबूल करना बहुत बड़ी बहादुरी है। कहना तो सब कह लेते हैं, लेकिन शिकस्त को मानना बहुत बड़ी बहादुरी है, क्योंकि जो शिकस्त को तस्लीम करता है ना, वो ही जीतता है। इन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर शिकस्त खाई नहीं, और तो ये समझ रहे थे कि मुझे कैसे हटा दिया। मुझे तो नहीं हटा, अगर मुझे हटा दिया तो मैं सारा गेम ही पलट दूंगा, अपने सारे इस्तीफे दे दूंगा, तो ये मजबूर हो जाएंगे दोबारा इलेक्शन कराने पर, और फिर दोबारा हम आ जाएंगे दोबारा। लेकिन वो भूल गए थे कि जो ऊपर बैठी ताकतें हैं, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आपके सियासी हरीफ हैं, तो वो भी आपसे समझदार, ज़्यादा समझदार हैं। इसलिए देखिए, आप इनको, हो सकता है कि आप ज़्यादा अक्लमंद हो, लेकिन उनके अंदर जो दूसरे अपोजिशन, दो दूसरे लीडर्स हैं, उनके अंदर अकल ज़्यादा है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब क्यों चीख रहे हैं। वो आवाम के लिए नहीं चीख रहे हैं। आप गौर से देखें, उनको सदारत नहीं मिल सकी, इसलिए चीख रहे हैं। आप ये किसी की उस पर न जाएं, आप उनकी सदारत नहीं मिल सकी। तो बात यह है कि उस वक्त जब ये अदम एतमाद की तहरीक हुई थी, तो उस वक्त इनके पास 170 से ज़्यादा सीटें थी। अगर चलो, गेम इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप हटा भी दिया, तो अच्छे मुल्कों के अंदर तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता मुल्क जितने भी हैं, उनके अंदर हज़ार दफ़ा वो होता चेंज। कोई बात नहीं, खुद भी इस्तीफे दे देते हैं लोग, इसमें कौन सी बात है। इसमें कोई घबराने की बात तो नहीं होती थी। अगर आप वो बैठते और आप थोड़ी सी अक्लमंदी, आप असल में रूठे रहे, रूठे भी इस तरीके से रहे कि बस आपको हेलीकॉप्टर की सैर कर रहे थे, दो हेलीकॉप्टर मिले हुए थे आपके पास, तो आपने कहा छोड़ो, दफ़ा करो यार, मेरा काम तो सही चल रहा है, बाजवाई मुझसे खुश है और वो दूसरा भी खुश है, और बस मुझे कोई हिलाएगा ही नहीं। लेकिन भूल गए थे कि एक अल्लाह की ज़ात भी बैठी हुई है ऊपर। क्योंकि देखिए, वो आप लीडर तो नहीं थे ना, वो अवामी लीडर तो नहीं थे जो कि भाई मौजूद तंग टाइप के, ये बड़े लीडर जो होते हैं जो अपनी कुर्बानियाँ देते हैं। नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, आपने कुर्बानी थोड़ी दी थी। आपने तो पाँव पड़े पकड़े थे आर्मी वालों के, और आर्मी ने, क्योंकि उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, वो उन्होंने आपको बिठा दिया। इसमें मैं अगर जाऊँ और मैं उनकी नज़रों में आ जाऊँ, तो मुझे बिठा देंगे।
کوئی اتنا بڑا فرق تھوڑی پڑتا، آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لیکن سنبھالنا، پھر آگے چلنا سنبھالنا تو آپ کی اپنی ذمہ داری تھی نا. آپ کو ان سے نہیں بگاڑنا چاہیے تھا جو آپ کو لے کے آئے تھے. آپ کو مل کے چلنا چاہیے تھا ان سے بھی، اور دوسرے جو اپوزیشن لیڈرس ہیں ان کو بھائی بندی بنانا پڑتا. آپ نے نام رکھنے شروع کر دیے، مولانا فضل الرحمان کو فلانا، پھر آپ کو پھر بعد میں معافی بھی مانگنی پڑی. دیکھیں نا کتنا سبکی ہوئی آپ کی. آپ کو سبکی کا بھی احساس نہیں ہے. آپ کی جو پچھلے جو آپ کی بیوی کے جو شوہر تھے، پہلے یہ کہتے بھی شرم آتی ہے، تو انہوں نے کس طریقے سے آپ کو گریبان پکڑا تھا بڑی عدالت کے اندر کہ تو نے میری بیوی کی مالش کرتا تھا. لیکن آپ کو شرم جب بھی نہیں آئی. شرم تم کو مگر نہیں آتی. اب اس میں کس طرح شرم دلائیں آپ کو. تو بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ 92 سیٹس تھیں، اگر آپ میل ملاپ والے ہوتے نا، تو جب دشمن 2 سے زیادہ ہو نا، 1 سے زیادہ ہوں اگر، تو اس کو 1 بائی 1 سیدھا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو نواز شریف کی شکل پسند نہیں تھی، حالانکہ نواز شریف اور جو زرداری ایک ہی ہیں تقریباً، تو ایک کو پکڑنا چاہیے تھا آپ کو. چلو اگر نواز شریف نہیں تھا اچھا، تو زرداری کے ساتھ تو آپ کی بیوی کے بھی تھرو ملک صاحب کے تعلقات تھے نا، ہیرے جواہرات لیتے تھے، تو ان سے وہ ہو جاتے، جڑ جاتے تھوڑی دیر کے لیے. پہلے اس کو ٹھکانے لگاتے، اس کے بعد دوسرے کو ٹھکانے لگاتے. یہ طریقہ ہوتا ہے جنگ کے اندر. میں اس میں یہ فزیکل جنگ نہیں، لیکن سیاسی جنگ میں کہہ رہا ہوں. تو لیکن آپ کو یا تو ٹریننگ نہیں تھی، آپ کو تو آفس ورکنگ بھی نہیں آتی تھی نا، تو جس کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑا. اگر آپ کو آتی تو آپ اس کے، یہ تو ہم جب کرتے تھے جب جونیئر انجینئر ہوتے تھے، جونیئر افسر ہوتے تھے، کہ یا جا کے اس سے کو یا رسید لیا، کچی رسیدیں کہلاتی تھیں. وہ کچی رسید جا کے وہ بیچارے مارکیٹ سے پکڑ لاتے تھے، کاغذ، سادے کاغذ پہ، دکان لکھا تو اس پہ اسٹیمپ نہیں ہوتی تھی، تو یہ کہلاتی تھی کچی رسیدیں. تو کچی رسیدیں بڑے میٹرس میں تو نہیں ہوتی، کروڑوں میں تو نہیں ہوتی، 100 50 10 20 میں تو ہو جاتی، چل جاتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا. تو لیکن اگر آپ کروڑوں روپے کی چیزیں، اور آپ کتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، اور اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو لازم بات ہے، یہ تو لوگ بیوقوف ہیں، لوگ تو خاموش ہیں. لیکن اگر کوئی بڑے کسی ملک میں ہوتا نا، تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ایسے آدمی کو. اول تو قریب ہی نہیں بلاتے. اب وہ آپ کا، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے، میڈیا پہ خاص طور سے یہ لوگ جو ہے نا، بچے، ان کو پتہ نہیں ہے. تصویر لگی ہوئی ہے فیس بک پہ، میں نے خود دیکھا، اوپر جو ہے نا عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہے، اور نیچے درود شریف لکھا ہے آپ پہ اور آپ کی اہل خانہ پہ، اللہ کا پتہ نہیں کس طریقے سے. مطلب اس کا یہ تھا کہ اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے عمران خان صاحب. تو یہ تو گناہ گار ہو رہے ہیں سارے. اور یہ جب قوم پہ جب گناہ اجتماعی طور سے کلیکٹ ہو جاتا ہے نا، تو پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. بہت قومیں تباہ ہوئی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ تباہ ہونے کا اسباب کر لیے انہوں نے سارے، سب نے مل کر. اور جب وہ قومیں تباہ ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر کسی ایک کا نقصان نہیں ہوتا. جو بیچارے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ بولتے نہیں ہیں. تو اس لیے اب آپ، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمت سے مقابلہ کرنا چاہیے. اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ بھی گئے، ہمت سے بیٹھیں. آپ ان کو والنٹیئر کریں کہ بھائی IMF کے جو پیسے جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں ہمیں بتاؤ. آپ اس پہ زور ڈالیں، عوام آپ کے ساتھ ہوگی کہ بھائی ہمیں باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دو، ہر 2 ویکس کے بعد ہم اس کی آڈٹ کریں گے، اس کی مانیٹرنگ کریں گے کہ خرچہ کدھر جا رہا ہے. آرمی کو تو نہیں جیب میں بھر رہے ہیں کوئی. مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کوئی اٹھا کے نکال لے، یہ فنڈس ہیں اور وہ نکال کے کھا لے، ایسا نہیں ہوتا. وہی رسیدیں ہوتی ہیں، جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. آپ نے وہی کیا تھا نا کہ گھڑی بیچ دی کہ کوئی نہیں پوچھے گا. نہیں، اس کے اندر تو آفیشیل میٹرز کے اندر تو اگر جو پھنس گیا نا آدمی، وہ نکل نہیں سکتا. یہ میں بتا دوں آپ کو. اول تو نہ پھنسے تو کروڑوں پہ کھا جائے آدمی، لیکن اگر پھنس گیا پھر نہیں نکل سکتا. تو ابھی بھی موقع یہی ہے. میں یہ اس قدر پرابلمس ہیں، یہ حل نہیں کر سکتے، حل نہیں کر سکتے. سینٹرل گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. پروونشل کی الگ چیز ہوتی ہے، کیس الگ ہوتا ہے، لیکن سینٹرل کی بات الگ ہوتی ہے. تو اس کے اندر پورے ہر صوبے کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹس، ان کی ڈیمانڈ، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، قیمتیں، یہ وہ ساری چیزیں. اللہ کرے وہ کامیاب ہوں. لیکن آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 4 6 مہینے کے اندر یہ ہاتھ دو، خود ہی کہہ دیں گے یار ہم سے لے لو، یہ جان چھڑاؤ ہماری. کیونکہ وہ جو شاطر بیٹھے نا زرداری صاحب، وہ للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ کہ اگر وہ آپ تو بچے ہیں، ویسے میں حقیقت بتاؤں، ابھی دیکھیں نا گیم کیا ہو رہا ہے. بہرحال خیر، وہ تو حق ہے ہر ایک کا بھائی، جو عقل سے کھیلے گا وہی جیتے گا. آپ بیوقوفی میں کر رہے ہیں تو اب آپ جیل بھگتیں، جیل کی سختیاں بھگتیں.
اور بدنامی مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں مجھے بدنامی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ ٹوٹ جائیں گے تھوڑے دنوں میں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کی دیکھیے 5 سال اگر انہوں نے کام کر لیا، مثال تھوڑی بڑھ سنانے میں آپ سوچیں کہ اگر انہوں نے کام کر لیا، کیونکہ دیکھیں نا ہو بھی سکتا ہے نا، اگر کام کر لیا انہوں نے تو یہ 5 سال تو پورا نکال لیں گے۔ اگر 5 سال نکالی تو اس کا مطلب 5 سال تو پورے جیل میں رہیں گے۔ 5 سال کے بعد آپ کی توانائی ختم ہو جائے گی۔ 70 کے بعد جو ہے نا، ویسے ٹھیک ہے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن آزادی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آزادی کا تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے، کہنے کی بات اور ہوتی ہے جس طریقے سے آپ بیٹھتے ہیں نا جیل کے اندر، مجھے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، یہ آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہوتا ہے جسم، آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ بچائے ہر ایک کو، ہمیں بھی بچائے، آپ کو دشمنوں کو بھی بچائے۔ جیل کہنا آسان ہے لیکن اللہ کسی کو نہ لے کے جائے۔ تو عقل سے کام لیں، ہوش سے کام لیں۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اپنے جو بچی کچی طاقت ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کریں، اور اپنی جو صفوں کے اندر کالی بھیڑ ہے ان کو نکالیں۔ اور ابھی بھی میں نے دیکھا کہ الیکشن آپ نے کروایا، وہی اسی طریقے سے الیکشن کروایا، وہ مانے گا ہی نہیں، بس بابر مانے گا ہی نہیں، ایس بابر، اور وہ پھر وہی پھڈا آپ کا پھر پڑے گا۔ تو اس کو یہ موقع آپ اس طریقے کریں، اگر جیل میں بھی کوئی بات نہیں، آپ کتابیں پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، نماز پڑھیں، اور اپنی صفوں کو درست کریں، لوگوں کو صحیح دیکھیں پھرکیں۔ اور یہ جو کام ہے نا الیکشن وغیرہ کے، انٹر پارٹی الیکشن ہیں اور بہت سارے سیٹیں ہیں، یہ وہ آپ اس کو بڑی طریقے سے مانیٹر کریں۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اب میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، مجھے بھائی اس سے سیاست سے مجھے کوئی غرض، میں تو اپنے پاکستانی عوام کے لیے کہتا ہوں کہ سرحد کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے حلیے کی وجہ سے ظاہر ان کو ایسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے لیے کہ، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں اب آرمی کی گاڑیوں کی بھی چیکنگ کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چیکنگ کروائیں، لیکن یہ بات ہوگی کہ اگر اس کے بعد جب چیکنگ بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی اگر دہشت گردی ہو، کیونکہ ابھی بھی بہت وہ ہو رہی ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، جو افغانستان کی حکومت نے باقاعدہ خبردار کیا ہے، تو پھر اگر ہوگا نا تو پھر وہ آپ کو ہی لٹکائیں گے پھر سیدھے سیدھے، کیونکہ پھر تو کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا نا، پھر آپ نے آرمی کو بھی دیکھ لیا، انوالو کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا کہ آپ چیک کریں، یہ تو فرض بنتا ہے آپ کا، مگر یہ کہنا جو ہے نا، یہ آپ پبلکلی نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو آرمی آفیسر سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کا بھی ریپوٹیشن بحال ہو جائے گا اور ہماری بھی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، کہ چلو سرسری طور سے ہم چیکنگ تو کر سکتے ہیں نا گاڑیوں کی، ہم چیکنگ کریں گے آپ کی گاڑیوں کی۔ اب وہ نیچے جو لیول ہے نا وہ خراب ہے، آپ تو کہہ دیں گے کہ چیکنگ، لیکن نیچے والے پیسے لے کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، آرمی سے بھی اپنا بگاڑے، آرمی بھی ہماری ہے، ہم بھی آرمی کے ہی ہیں، تو ایسا درمیانہ راستہ نکالیں کہ جو سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ملک کو بہت خطرات درپیش ہیں، اور اگر یہ میرا تو خیال یہی ہے کہ یہ آخری لڑائی ہے جمہوریت کی۔ میں حقیقت لڑائی میں سے مراد میری یہ نہیں ہوتی کہ فزیکل لڑائی، جس طریقے سے اس لڑکی کی بےعزتی کی ہے نا اس کے اندر، صوبہ سرحد کے اندر، اصولاً میں اگر وزیر اعلیٰ ہوتا سرحد کا تو میں جا کے خود اس لڑکی سے معافی مانگتا۔ بات یہ ہے کہ جب بڑے آپ انکریج کریں گے نا تو چھوٹے تو اور زیادہ وہ تو کھول کے دکھائیں گے، اللہ معاف کرے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے اس کی بولی لگی ہے، عبرتناک بات ہے مسلمانوں کے ملک میں، تو یہ کسی نے سزا تک نہیں سوچی۔ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف اس پہ بڑے سخت ہوں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ جو نا مل کر جو نا سزا دینی چاہیے ان لوگ، کس کو سزا دیں گے، مگر وہ تو ساری پوری کی پوری پارلیمنٹ تھی، اس میں سزا بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ تو کام ہے ان کا وزیر اعلیٰ کا کہ وہ سمجھائیں کہ بھائی دیکھیں اگر یہ اس طرح آپ نے لوز کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے ہمارے سارے جتنے بڑے ہیں ان کو ہوش آ جانا چاہیے۔ اب ہم تو عوام ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں ہر حالت میں، تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو بچائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ جو نفرتوں کا طوفان ہے نا، اب میں کل دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ پروگرام، کھلے عام کہنے لگے کہ پنجابی اور پٹھانوں جھگڑا، یہ وہ مہاجروں سندھیوں میں، جب قومیوں پہ آ جائے نا بات، وہ ملک برقرار نہیں رہتے۔ میں مزے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں ملک برقرار رہے۔ برقرار جب رہ سکتا ہے جب آپ وہ اسلام جو تھا نا، اسلام کا جو نام لیا تھا، وہ اسلام کا اسی لیے تو لیا تھا کہ ایک چھتری طرح آ جائے لوگ، لیکن جب نہیں آتے تو پھر قومیتوں کا جب سلسلہ چل پڑا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا خیال رکھیے گا، پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور اچھی بات پھیلائیے،
چاہے ایک چھوٹی سی بات بھی اگر پھیلا دیں گے نا اچھی بات، تو اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی غیر ہے، ہمارے پاکستانی کو اپنا سمجھیں. ہر صوبے کے جو لوگ ہیں ان کو اپنا وہ سمجھیں، آرمی کو بھی اپنا سمجھیں، گورنمنٹ کو بھی اپنا سمجھیں، اور اپوزیشن کو بھی اپنا سمجھیں. جب یہ مسئلے حل ہوں گے. اس طرح بے عزتی کرنے سے کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. خدا حافظ.